أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وإطرته وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین کے تصدق سے پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 5 تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے تھے، جس میں اس کا پہلا نصف حصہ ہم کل پڑھ چکے تھے۔ آج ہم اس کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے تلاوت کر لیا تھا، آئیے بقیہ حصہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين اولئک لام کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، جزاؤہم، جزا میں یہ جو مد ہے یہ اسی کلمہ میں ہے اور یہ حمزہ کی وجہ سے آئی، اور یہ الف محل مد ہے، حمزہ اس کے اوپر آئی، اس کو مد متصل کہیں گے، مد متصل۔ یہ ہم مغفرہ، دو میم آ گئے، پہلا میم ساکن دوسرا میم متحرک، پہلے میم کو دوسرے میم میں شامل کر دیا، یہ ادغام شفوی ہو گیا، رام مفتوح ہے اور یہ مفخم ادا کیا جائے گا، تا کے اوپر تنوین اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم ادغام بالغنہ، مر ربہم نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ادغام بغیر غنہ کے، یہاں مر ربہم میں میم ساکن، اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ جنات نون کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ اور یہ نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، تا تنوین اور تا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حرف اخفا تا ہے، لہذا یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیم ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا، اور یہاں یہ یا ساکن ماقبل مقصور یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ من تحت نون ساکن کے بعد تا حرف
इख्फा है। ता सा जीम, दाल जाल जा, सीन शीन स्वाद द्वाद, त्वा ज़्वा फा क़ाफ काफ। ये 15 हुरूफ हैं जो हुरूफ इख्फा कहलाते हैं। नून साकिन या नून तनवीन के बाद जब बाज आए तो नून को अपने मखरज में छुपा कर अदा करते हैं। अनहार, नून साकिन के बाद हा हर्फ इजहार है, नून को जाहिर करके अदा किया जाएगा। खालिदीना, खौ खुस्सा दागतन क़िज़, हर्फ मुस्तालिया है तो सिफ़त इस्तिलाक़ की वजह से इसको मुफ़ख्ख़म अदा करेंगे। दीन, दाल ये या साकिन माक़बल मक़सूर या मद्दा लंबा करके अदा करेंगे। फी हा, या साकिन माक़बल मक़सूर या मद्दा। हा अलिफ खाली अज़ हरकत माक़बल मफ्तू अलिफ मद्दा। व निअमा अज्रुल, जीम साकिन क़लक़ला वाजिब और रा के ऊपर पेश है, रा मज़मूम होने की वजह से मुफ़ख्ख़म अदा किया जाएगा। आइन के ऊपर अलिफ अलमद्दिया अस्सगीरा एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इसका सेकंड नाम नज़ायर हुरूफ मद्दा। लीन या साकिन माक़बल मक़सूर और ये यालीन, और नून के ऊपर वक्फ की सूरत में यहां जो मद पैदा होगा उसको मद्दलीन कहा जाएगा। मद्दलीन, सॉरी ये मद्दलीन नहीं है, ये मद्दे आरिज है कि ये वक्फ हम खुद कर रहे हैं और ये इससे पहले हरफ मद्दा है। कद, दाल के ऊपर कलकला वाजिब, क़ौ खा खौ खुस्सा दख्तन के हरूफ मुस्तालिया होने की वजह से मुफ़ख्ख़म अदा करेंगे मोटा पुर करके। म्या क़ब, नून साकिन के बाद क़ौफ सिर्फ हरफ इख्फा है, नून को अपने मखरज में छुपाएंगे। बा पर कलकला वाजिब होगा, साकिन है। और क़ब्लिकुम सुनन, मीम साकिन के बाद न बा है न मीम है, बा और मीम के अलावा कोई हर्फ हो तो वहां मीम को जाहिर करके पढ़ते हैं। सुनन, नून तनवीन के बाद फा हर्फ इजहार है, इख्फा है, नून को अपने मखरज में छुपाएंगे। सीरू, या साकिन माक़बल मक़सूर या मद्दा, रू वाव साकिन माक़बल मज़मूम वाव मद्दा। फिल अर्दी, रा साकिन माक़बल मफ्तू रा मुफ़ख्ख़म होगी। बहुत सिफ़त इस्तिला होने की वजह से मुफ़ख्ख़म अदा होगा। फ़ाज़ुरू, नून साकिन के बाद ज़ा हर्फ इख्फा है, नून को मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। ज़ा सिफ़त इस्तिला की वजह से मुफ़ख्ख़म अदा होगा। रू, रा के ऊपर ज़म्मा है इसलिए रा जब मज़मूम हो तो मुफ़ख्ख़म अदा होगी। वाव साकिन माक़बल मज़मूम वाव मद्दा है। कैफ़ा, या साकिन माक़बल मफ्तू या लीन, और काना अलिफ खाली हरकत माक़बल मफ्तू अलिफ मद्दा। आक़िबा, क़ाफ के नीचे ज़ेर, और ये क़ाफ सिफ़त इस्तिला की वजह से इसको मुफ़ख्ख़म अदा करेंगे। मुकद्दिबीन, बा बीन में देखिए या साकिन माक़बल मक़सूर या मद्दा, और नून पर वक्फ की सूरत में जो मद पैदा होगी उसको मद्दे आरिज कहा जाएगा। आइए बकिया आयत मैं तिलावत कर लेता हूं, आप इन पर कवानीन खुद अप्लाई कीजिएगा। हाज़ा बयानुल लिन्नासी व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लुह व तिल्कल अय्यामु
نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ الترجمہ اور مختصر تفسیر و گرامر کی طرف۔ تو یہ یہاں تک ہم نے اس کو کر لیا تھا کہ جو محسن ہیں ان سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 135 سے شروع کرنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور الذین اس موصول جمع مذکر، الذی، اللذان، الذین، تیسرے نمبر پر آنے والا الذین، جو اذا جس وقت جب فعلو وہ کریں، فعلا فعلا فعلو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، جب انہوں نے کیا فاحشہ کوئی برائی فحش کام، او ظلمو او یا حرف انتخاب، ظلمو ظلما ظلما ظلمو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، یا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، انفسا نفسن کی جمع ہے جانوں پر، ہم اپنی، ہما ہم اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کر لیا، تو پھر کیا کریں؟ ذکر اللہ، ذکرہ 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 ذکرو، تو وہ ذکر کریں اللہ رب ذوالجلال کا، اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں، فاستغفروا، پھر اس ذکر کے بعد استغفروا معافی مانگی، لذنوب ذنوب ذنب کی جمع ہے گناہوں، لے واسطے یا کے لیے، ہم اپنے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے جو بندوں کی کس حد تک رہنمائی کر رہا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنا رحیم ہے۔ فرمایا بندے جب تم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہو، پھر
شعور آ جاتا ہے کہ یہ جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اللہ کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، تو پھر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور اس ذکر خداوندی کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور من کون، یغفر بخشتا ہے، ذنوب ذنبن کی جمع گناہوں کو، الا مگر حرف استثناء ہے، اللہ، اللہ رب ذوالجلال کو۔ اور کون ہے جو اللہ رب ذوالجلال کے سوا بخشش فرما سکتا ہے؟ اللہ کے سوا تو گناہوں کی کوئی بخشش نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يُسِرُّوا، اور نہیں اصرار کیا انہوں نے، لم یسرا، لم یسرا، لم یسروا، فعل نفی جہد بلم، اور انہوں نے اصرار نہیں کیا، الا اس بات پر، ما فعلوا جو انہوں نے فحش یا ظلم اپنی جان پر کیا، اس بات کا، اس کام کا وہ اصرار نہیں کرتے، وہم اور وہ، یعلمون جان بوجھ کر، اس فحش کام کو وہ جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ اصرار نہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ دوبارہ فحش کام زندگی میں کرتے نہیں ہیں، یا اس فحش کام کو اپنے دوستوں کی مجلس میں اپنے منہ آپ میاں مٹھو نہیں بنتے۔ ہماری ایک گندی عادت یہ ہے، ایک خراب عادت یہ ہے کہ ہم غلط کام کر کے پھر فخری انداز میں اس کو مذاق کے موڈ میں بیٹھ کے بار بار اقرار کرتے ہیں کہ میاں میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو بھائی یہ بھی کیا تھا۔ تو اس پر اپنے وہ جو گناہ کا معاملہ بندے اور اس اللہ کے درمیان تھا، اب اور لوگوں کو بیچ میں سے گواہ بنا کے اس معاملے پر مزید گواہیاں ثبت کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں اصرار سے مراد اس فعل کو دوبارہ انجام دینا، یا پھر اپنی زبان سے اس فعل فحش یا فعل ظلم کا اقرار کرنا۔ یہ وہ لوگ نہیں کرتے، بس ہو گیا بات ختم۔ ندامت اتنی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے زبان تر ہے، مالک سے معافی کی طلب کی جا رہی ہے، بس اس کے حضور ذہن میں یہی ہے، برا ہو گیا، نفس پر ظلم ہو گیا، اللہ کے حضور آنکھیں خشک نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا اولئک، اس میں اشارہ جمع مذکر، وہی جزاؤہم، ان کی جزا مغفرہ بخشش ہے۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی جزا مغفرہ بخشش ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ایسے گناہگاروں کو، ایسے خطا کاروں کو، ایسے سیاہ کاروں کو جو گناہ کے بعد اس کی دہلیز پر پیشانیاں خم کر دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا لیتے ہیں، ندامت اور شرمندگی سے اپنے مالک کے حضور اس کی دہلیز کو بھی نم کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے بخشش کا پروانہ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغ ہیں، تجری بہ رہی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، کئی ایک نہریں، خالدینہ، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان باغات میں۔ وہ لوگ، وہ گناہگار، وہ فحش کام کرنے والے،
وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے اللہ کے حضور جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن مجید، یہ ذکر قرآن مجید، اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تو قرآن کی آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ کا ذکر قرآن مجید ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے جانوں پر ظلم کرنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکام اور قرآن مجید سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآنی تعلیمات سے جڑ جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس تلاوت و تفہیم قرآن کے بعد اور احکام قرآنیہ پر تعمیل و تکمیل کے بعد جب اللہ سے مانگا جائے، اللہ اکبر، تو قرآن خود کہہ رہا ہے جزاؤہم مغفرہ، ان کی جزا مغفرت ہے، ان کی جزا بخشش ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ اب اسی قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے۔ تو خدا بند قدوس کے ذکر کی دوسری شکل وہ اقامت الصلاۃ ہے، نماز کا قیام ہے، اور قیام نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز کو تمام تر حقوق، اس کے حقوق کے ساتھ، اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ، اس کے مکمل طور پر اہتمام اور بندوبست کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، اس پر مداومت کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، اور پھر نماز کے بعد فاستغفروا لذنوبہم، وہ نماز کی ادائیگی کے بعد یعنی ذکر اللہ، نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ، تو ایسے لوگوں کے لیے جزاؤہم مغفرہ، اللہ رب ذوالجلال کے حضور مغفرت کی جزا ہے، وجنات، اور جنتیں ہیں جس میں ہمیشہ کے لیے قیام اور نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ہمیشہ سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 137 ہے، اور اسی آیت کا آخری جملہ یہ ہے کہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا صلہ ہے۔ نعمہ، اچھا، اجر، بدلہ، عاملین، عمل کرنے والوں، یہ عمل کرنے والوں کا بہت بہترین عمل ہے، بہت بہترین اجر ہے۔ اب اس عمل اور اس اجر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو یہ کام بڑا پسند ہے۔ دیکھیں نا، انسان کا ایک مادہ نسی یا نسیان ہے، جس کا مطلب بھولنا یا بھول جانا ہے، تو بھولنا ہماری سرشت میں شامل ہے۔ سو جو شخص بھول کر، فحش کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ کا ذکر کرے، بخشش طلب کرے، تو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سوا بخشش فرما سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وَلَمْ يُسِرُّوا، پھر اس پر اصرار نہ کیا جائے، اس کو رپیٹ نہ کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے بخشش و مغفرت ہے، اور یہ امر اور اس ترتیب سے اعمال کی انجام دہی بہترین عمل ہے، خداوند قدوس کا مقبول اور محبوب ہے۔ قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، طریقہ کار، قوانین، ضوابط، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے لیے قانون قدرت کے بہت سے ضابطے گزر چکے ہیں۔ فسیرو، پس تم سیر کرو، چلا کرو، فی الارض، زمین میں، فانظرو، اور تم نظر کرو، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے، جن کو
تیقن بالقرآن نہیں ہوتا، جو تمسک بالقرآن نہیں کرتے، جو تیقن بالقرآن نہیں کرتے، ان کا انجام بد کیسے ہوا، یہ زمین پر چلا کریں، عبرت حاصل کیا کریں۔ قرآن مجید تفکر فی الکائنات کی دعوت دے رہا ہے، اور تفکر فی الکائنات پر عمل یہ سائنسی طریقہ کار ہے۔ ہمیں مشاہدہ تب حاصل ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو آبزرو کرنے کے بعد اس پر کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس کی تھیوری کو آبزرو کرتے ہیں، آفٹر دیٹ اس پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور اس ایکسپیریمنٹ کے بعد ہم ایک خاص نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ جو خاص نتیجہ ہے وہ ہے عاقبۃ المکذبین۔ پھر تم دیکھو کہ کس چیز کا انجام کیسا ہوا، نتیجہ کیا نکلا ہے، جس نے جھٹلایا اس کا نتیجہ کیا نکلا، جنہوں نے نہیں جھٹلایا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلیں، فانظروا، نظر کریں، تفکر فی الکائنات کریں، تدبر فی الکائنات کریں، تدبر فی الخلق کریں۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن مجید واضح ہے، واضح بیان ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وموعظہ، اور یہ نصیحت ہے، للمتقین، لیکن پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں، جو مہاجر فی الاسلام ہوتے ہیں، جو گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کے جو سلطنت نیکی ہے اس میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ان کے لیے واضح ہدایت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت نہ ہارو، اللہ اکبر، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم غالب آنے والے ہو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کتنے ایمان افروز کلمات ہیں، کتنے عظیم کلمات ہیں۔ کسی کو کوئی دوست ڈھارس بندھاتا ہے تو کسی کو اپنا پیارا ڈھارس بندھاتا ہے۔ جب وہ نڈھال ہو جاتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کے دوست اس کو ڈھارس بندھاتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ یہاں اللہ کریم اہل ایمان کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ اے مجھ پر یقین رکھنے والوں، اے قرآن پر ایمان لانے والوں، اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، وَلَا تَهِنُوا، تم ہمت نہ ہارنا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غمگین نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ محبت مصطفیٰ تمہیں دشمن اسلام پر غلبہ عطا کرے گی، یہ تمہیں نفس پر غلبہ عطا کرے گی، یہ محبت رسول تمہیں گناہوں کے ترک کرنے پر غلبہ عطا کرے گی۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم کامل ایمان رکھتے ہو، اور کامل ایمان کیا ہے؟ لا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک شخص، تم میں سے کوئی بھی شخص، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب و مقبول نہ ہو جاؤں۔ تو کامل ایمان والا بننا ہے، یعنی آقا کریم سے وفا کا رشتہ استوار کرنا ہے، حضور سے کامل ترین محبت کرنی ہے۔ تو جو محب مصطفیٰ ہو جاتا ہے، جو عاشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے، قرآن خود اس کی ڈھارس بندھا رہا ہے، اللہ قدرت کی زبان سے اس کی ڈھارس بندھا رہا ہے، اس کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ ارے عاشق مصطفیٰ، تم ہمت نہ ہارنا، تم کبھی غمگین نہ ہونا، تم غالب آنے والے ہو، اس لیے کہ تمہارا سینہ عشق مصطفیٰ سے مجزن ہے، عشق مصطفیٰ سے معطر ہے، عشق مصطفیٰ سے منور ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس سینے کو پچھاڑ نہیں سکتی جس سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت مجزن ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت
اس سینے پر غالب نہیں آ سکتی، اس دل کو ہرا نہیں سکتی جس دل میں میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کامل ہے۔ اللہ اکبر۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو یاد رکھیے، ان یمسس، اگر تمہیں مس کر چکا ہے، قرح کوئی زخم، تو فقد مس القوم قرح، تو پھر یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بھی اس طرح کا مثلہ ایک زخم لگ چکا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دنوں کی گنتی ہے، نُدَاوِلُهَا، پھیر دیتے ہیں ہم، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ یہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو کچھ تسہل برتنے پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ کریم ڈھارس بندھا رہا ہے کہ اس احد سے پہلے بدر میں بھی تو تم ان کو زخم لگا چکے ہو نا، اب آپ کو اس جو ہے زخم لگا ہے تو دل چھوٹا نہ کیجئے، دل کا لیام، یہ دنوں کی گنتی ہے، نداولھا بین الناس، یہ ہم لوگوں کے درمیان اس کو پھیرتے رہتے ہیں، یہ تو گردش ایام ہے، مرور زمانہ سے with the passage of time چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ اور یہ ایسا ہوا کیوں ہے، اور لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جنوا دے اللہ رب ذوالجلال، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا، جو اہل ایمان ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کر دے، تو رتبہ شہادت عطا کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے یہ ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اور لوگوں کو، اہل دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اہل ایمان کو دیکھیے وہ کس طرح سینہ سپر ہو کر اللہ کے دین کے لیے صف آرا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جنگ ہارنے کے باوجود بھی اللہ کس طرح اپنے مجاہدین کی ڈھارس بندھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ان شہداء اور ان مجاہدین اسلام پر جن کی ڈھارس قدرت کی زبان سے بندھائی جا رہی ہے، جن کو حوصلہ اللہ دے رہا ہے کہ لوگوں غم نہ کرو، تم غالب آنے والے ہو، کوئی بات نہیں، دنیا میں اور زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن شکستہ دل نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا، ہمت کو نہیں ہارنا، اللہ کی نصرت، اللہ کی امداد تمہارے شامل حال ہے۔ واللہ، اور اللہ رب الجلال، لا یحب الظالمین، وہ ظالموں کی قوم سے محبت نہیں فرماتا، وہ تو فقط اہل ایمان کو محبوب رکھتا ہے، اہل ایمان سے محبت فرماتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلِيُمَحِّصَ، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ محسا، تاکہ وہ نکھار دے، کون؟ اللہ الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو اہل ایمان تھے، اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھارنا چاہتا ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے، تاکہ یہ حالات کی سختی کو برداشت کرتے ہوئے دل پر جو معرفت کے پہلا درجہ ہے، خدا اس سے بلند ترین درجہ عطا کرنا چاہتا ہے، آپ کے اس دل کے آئینے کو مزید پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس میں وہ حسن مطلق کا، حسن ازلی مزید چمک کے ساتھ وہ اس میں اب منعکس ہو سکے، اور تم ذات حق کے اس حسن ازلی کو دیکھ سکو۔ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان تدخل الجنہ، کہ تم جنت میں ایویں چلے جاؤ گے، بغیر محنت کے چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اور حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کا امتحان نہیں لیا، ان لوگوں کو پرکھا نہیں ہے، جاہدو، کہ کون سے ایسے ہیں جو جہاد کریں گے، منکم، تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے، امتحان نہیں لیا۔ تو بغیر امتحان کے،
بڑی کلاس میں پرموٹ نہیں کیا جاتا، پرموشن کے لیے امتحان شرط ہوتا ہے. سو اللہ رب ذوالجلال بلند منصب بغیر امتحان کے کیسے عطا کرے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تو قانون عزتی ہے. اس نے تو پیغمبروں کو بھی امتحان و ابتلا میں ڈالا ہے، پیغمبروں کی آل کو ڈالا ہے، اصحاب مصطفیٰ کو ڈالا ہے. سو تم اہل ایمان امتحانوں سے گھبراتے کیوں ہو؟ امتحان کے لیے خود کو تیار کرو. اللہ نے خود تمہیں حوصلہ دیا ہے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. تم غمگین نہ ہو، امتحان سے گھبراؤ نہیں. عشق مصطفیٰ ہے نا، وہ محبت رسول اس امتحان میں کامیابی کا سبب بنے گی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کنتم، تم تھے، تمنون الموت، تم موت کی تمنا کرتے تھے، شہادت مانگا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، اب جو تمہاری ملاقات ہوئی ہے دشمن سے، اس ملاقات، اس جنگ سے پہلے، اس ملاقات سے پہلے تم اللہ سے شہادت کی موت مانگتے تھے نا. تو اب جب شہادت کے حصول کا ایک اللہ نے آپ کو موقع عطا کیا ہے، تو اب آپ اس سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اب اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اب دل میں ملال کیوں آتا ہے؟ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ فَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. سو اب تم اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کس طرح تمہارے مانگے ہوئے، تمہارے سوال کیے ہوئے، تمہاری چاہت کے مطابق اسباب کو تخلیق فرما دیتا ہے. جب شہادت کی موت مانگی ہے تو سبب تو پھر بنانا تھا نا. تو اس سبب کو دیکھ کر اہل ایمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنی چاہیے. تو جب آپ نے بلند منصب مانگا ہے تو دنیا میں مختلف طریقوں سے آپ کو آزمایا تو جائے گا. آپ اس آزمائش سے خوف زدہ نہ ہوں کہ یہ تکالیف تو صرف میرے لیے لکھی ہیں. نہ نہ نہ، سلطنت محبت میں شکوے اور شکایات کی زبان تو ہوتی ہی نہیں ہے. بس جس کام میں محبوب حقیقی راضی ہو اس کام کو دل سے انجام دیتے رہتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال آپ کی اور میری حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم قرآن مجید پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تفہیم قرآن نصیب فرمائے. آج رکوع اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا، تو اس کی نوٹس آپ کے گروپ میں بھیج دیتا ہوں.